अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 8 मार्च 2026 जबल सुबह खुसूसी वीलॉग के साथ ये खाकसर आपकी खिदमत में हाजिर। रात भर इसराइल ने बड़ी बारीक एक वारदात डाली है, बिलखुसूस अमरीका के साथ मिलकर। ऐसी तनसीबात को निशाना बनाया है जिसके बाद मशरक़ वुस्ता में खाना पीना मुश्किल हो सकता है। और दूसरी यहाँ बात कि जंग जो है ये जल्दी ख़त्म होती दिखाई क्यों नहीं दे रही। एक दलील सामने आ गई और वो ये कि अमरीका ने हंगामी तौर पर कांग्रेस से मंजूरी लिए बगैर इसराइल को 12,000 से जायद अहम तरीन हथियार जो हैं वो बेचने का हुक्म जारी कर दिया है। रात गए बगदाद में, बहरीन में, कुवैत में ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डू पर क्या कार्रवाई होती रही, और अहम तरीन सवाल ये कि पाकिस्तानी मिलिट्री हुकाम की मुलाकात हुई सऊदीज़ के साथ, कल की खबर। उसके बाद पाकिस्तान इज़ इन अ फिक्स। अगर मज़ीद कोई सऊदी अरब में हमला हुआ तो क्या ये खदशा है कि पाकिस्तान को अमली तौर पर सऊदीया के दिफा के लिए जाना पड़ेगा। ये बड़ी अहम डिबेट है जो हो रही है। ट्रंप के दावे और फिर अब्बास अरागची ने कल रात गए बहुत अहम एक स्टेटमेंट देकर ये बताया कि ईरान करने क्या जा रहा है। जो ईरान की नई क़यादत है, हमारी इत्तला तो ये है तकरीबन वो काम मुकम्मल हो चुका। जनाब खामनेई साहब के साहबजादे, उनके बारे में भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली है कि वो एक हमला हुआ है और वो ज़ख्मी हुए, बट ईरानी मीडिया बता रहा है कि वो महफूज हैं, जिंदा और सलामत है। आइए इसका मामले का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सबसे अहम खबर। वाशिंगटन पोस्ट, हमारी कोशिश है कि सुबह सवेरे आपको एक पूरा खुलासा मालूमाती और फिर तज्जिया भी आपकी खदमत पेश किया जाए। वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट जो है वो जारी की, जिसे डेली मेल ने भी कैरी किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने जो खबर डाली है वो ये कहते हैं कि इस जंग के शुरू होने से एक हफ्ता पहले जो इदारे हैं अमेरिका में, बिलखुसूस जो NIC है, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि 18 मुख्तलिफ एजेंसियों का मरकब आप कह लें या उनके साथ राब्ते में रहती है, उसने ज़िम्मेदार हुकाम को एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में ये बताया कि अगर आपने फ़ौजी मुदाखलत की ईरान में तो ये इंतहाई मुहलिक और नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ये भी कहा गया कि ईरान में अगर आपने रजीम चेंज की तो ये मत तसव्वुर कीजिएगा कि अपोजिशन जो ईरान की है वो इस काबिल है कि वो आके हुकूमत संभाल ले। वो इस काबिल नहीं, बहुत महदूद है, कमज़ोर है, मुनक़सिम है, तक़सीम शुदा है, उनके ऊपर तकिया ना कीजिएगा। इसीलिए वो रज़ा पहलवी जैसे किरदार भी ढूंढते रहे जिनको बाद में डिस्क्रेडिट कर दिया, और अब ट्रंप चाहता है कि मैं मर्ज़ी की क़यादत भी यहाँ चुनूँ। तो ये जो रिपोर्ट है ये वाशिंगटन पोस्ट ने पब्लिक करके ये बता दिया कि उन सब के अगेंस्ट ट्रंप सरकार यहाँ पे पहुँचे हैं। ख़तरनाक मुद्दा ये है कि कल रात जो एक आइलैंड है आबना हुर्मुज़ के करीब, वहाँ बंदर अब्बास के ऑपोजिट बनता है, खलीज फ़ारिस में। वहाँ जो है कुछ 1491 किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा है, कुछ 1.5 लाख अफराद वहाँ रहते हैं। ये ईरान का जजीरा है, बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ जो डिसैलिनेशन प्लांट है, यानी खारे पानी को साफ़ करने वाला, उसे अमरीका इसराइल ने हिट किया है, अमरीका ने बिलखुसूस। ये ईरान ने बताया, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, उन्होंने बताया कि वहाँ इसको हिट करने से 30 जो देहात वहाँ मौजूद हैं उनको साफ़ पानी पीने का जो तरसील है, सप्लाई है, वो शदीद मुतासिर हुई है, बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ये याद रहे कि इस पूरे खित्ते में ऐसे प्लांट्स जगह जगह लगे हैं, ईरान से कहीं ज़्यादा मशरिक़ वुस्ता में लगे हैं। क्योंकि अगर मैं देख रहा था UAE में कुछ 70-80% पानी पीने का है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, और ये आता है जबल अली में जो लगा हुआ सबसे बड़ा इनका प्लांट है। कुवैत की भी यही सूरत हाल है, बहरीन की भी, कतर की भी, सऊदी अरब की भी। मजमूई तौर पर कुछ 70% के आसपास, 60 से 70% जो साफ़ पानी है इन खलीजी ममालिक का वो ऐसे ही प्लांट्स के ज़रिए आता है। तो अब्बास अरागची ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि जो आपने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है ये बड़ा डेंजरस मूव है, ख़तरनाक मूव है, विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। दिस द US सेट द प्रेसिडेंट, नॉट ईरान। ये मिसाल अमरीका ने कायम की है, ईरान ने नहीं। यानी कहना वो ये चाह रहे हैं कि अब अगर हमने भी ऐसा जवाब दिया तो फिर ना कहना कि ये हमारी आगाज़ था, आपने इसका पंगा लिया, अब आपको भुगतना होगा। और कुद्स TV ने रात गए नशर किए कुछ विजुअल्स के इसराइल में जो क्लस्टर बॉम्ब है ईरान की जानिब से वो आ रहे हैं। ये खबर मैं आपको दूं, ये 2-4 इसराइल के जानने मानने वालों ने खबरें दी हैं, कुछ लोगों ने तबसरा भी किया है कि नेतन्याहू अक्सर औकात जहाज़ में रहता है डर से, खौफ से, और जहाँ कहीं विज़िट करना हो फिर वहाँ लैंड करके जाता है। कई इसराइली जो एंटी नेतन्याहू, उन्होंने ये दावा किया है कि ये वहाँ पाया ही नहीं जाता। हाइफा में रात गए ईरान ने मिसाइल हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले किए,
اور اس میں الفتح اور خیبر شکن موجود ہیں، کچھ ایسے میزائل جو کلسٹر بامبنگ بھی کر سکیں وہ بھی موجود ہیں، اور ایک ویڈیو قدس ٹی وی نے جاری کی کہ جب وہ میزائل ایران بھیجتا ہے تو نیچے سے جو انٹرسیپٹر ہیں جو کہ شہری آبادی ہیں جہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں تل ابیب میں اور حائفہ میں، تو وہ انٹرسیپٹ کر کے جوابی میزائل داغتے ہیں. جب وہ میزائل داغے جا چکے ہوتے ہیں پھر ایرانی میزائل گرتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ شہری آبادیاں متاثر ہوتی ہیں. تو یہ جو عباس اراغچی کی سٹیٹمنٹ تھی یہ بڑی خطرناک مجھے لگ رہی ہے. ساتھ یہ جو رپورٹ بھی آ گئی یہ بھی ناقابل بیان ہے. 4 تھارڈ جو سسٹم ہیں امریکہ کے سپریارٹی کے ڈیفنس سسٹم وہ تباہ ہوئے ہیں. 400 ارب روپیہ یعنی اس میں تباہ ہوا ہے. 50 بیلسٹک میزائل گرے ہیں پچھلی 2 راتوں کے اندر اسرائیل کے اندر. اور یہ جارج گیلووے نے جو معروف کومنٹیٹر ہیں انہوں نے ایک تبصرہ کیا کہ اسرائیل میں کئی جگہیں ایسی ہیں جن میں تباہی کی مناظر ویسے ہی ہیں جو نہتے غازہ والوں کے ہیں. وہاں جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا میڈیا بتاتا نہیں وگرنہ یہاں بھی صورتحال انتہائی خوفناک ہے. ایران نے اگلے 24 گھنٹوں میں ایک اہم فیصلہ کرنے کا پلان کیا ہے، اور وہ یہ کہ اب سچویشن کو دیکھنا کیسے ہے، کن پلانٹس کو کن مراکز کو نشانہ بنانا ہے. ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ وہ جگہیں جو اس سے پہلے ہٹ نہیں ہوئیں، ٹارگٹ نہیں ہوئیں، وہاں ٹارگٹ کیا جائے، اور جو امریکی مثالیں قائم کر رہے ہیں ویسی ہی مثال اب قائم کرنی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر باقاعدہ آفیشلی نئی قیادت بھی چن لی جائے گی. جو میں بتا رہا ہوں بار بار کہ بڑا کبھی یقین ہے، ان آفیشلی تو تقریباً کام سیٹلڈ ہے. جناب خامنہ ای کے جو صاحبزادے وہ برطانیہ جو ہے وہ بھی اس جنگ میں باقاعدہ آ گیا. انہوں نے اپنی بیسس امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ یہ خطرہ بھی کہ ہمارے شہری بھی اب متاثر ہو سکتے ہیں. کائر اسٹارمر بڑا دباؤ تھا لیکن اس سے رہا نہیں گیا. ٹرمپ نے اس کی بڑی بےزتی بھی کی اور وہ باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو چکا. ثبوت یہ ہے کہ ان کا جو بہت بڑا بحری جنگی جہاز ہے طیارہ بردار جس کو ایچ ایم ایس پرنس آف ویلز کہا جاتا ہے، ٹائپ 45 یہ ڈریگن یہ تیار ہو رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کے اندر وہاں پہنچو. یہ خبر میں نے یہ بھی دیکھی کہ اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم لنکن پارشلی ڈیمیج ہوا ہے. وہ 350 کلومیٹر دور تھا، اسے 1000 کلومیٹر دور پھینک دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے ٹارگٹ کر کے. جو ان کے پاس ڈرونز کشتیاں ہیں جو بالکل شاہد ڈرون کی طرح ہیں، تقریباً وہ بھی بمبار ہی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. اس سے ڈیمیج ہوتا ہے اتنا بڑا بحری بیڑا، جتنے بھی سینسر لگے ہوں آخر اس کو پل بیک ضرور کرتا ہے. تو یہ اس خبر میں جو برطانیہ بھیج رہا ہے اس سے تاثر شاید یہ بن رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے صورت وہاں پہ یہ پہنچیں. 2-3 اہم نقطے اور آگے پاکستان والا وہ بھی میں نے آپ کو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے قطر میں رات بھر ہنگامی صورتحال رہی ہے. ہنگامی ایمرجنسی نافذ رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ یہ اعلان قطری حکومت نے کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں. انٹیریئر منسٹری جو قطر کی ہے اس نے موبائل فون پہ یہ میسیج جاری کیے ہیں کہ ریمین انڈور. یو اے ای کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یو اے ای باقاعدہ اس جنگ میں کیسے آ رہا ہے. یو اے ای کے جو شہزادے ہیں نہان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم اس جنگ کا حصہ ہیں، یہ ہمارے عوام کے اوپر جنگ جو ہے مسلط کی گئی ہے، تیاری پکڑیں اور ریڈی ٹو کنفرنٹ ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ پہلا بیان ہے محمد بن زیاد ال نہان کا، اور وہ کہتے ہیں ٹائم آف وار، ہم حالت جنگ میں ہیں اور ریڈی ٹو کنفرنٹ، اور ہمیں جو ہے نا ترنے والا نہ سمجھا جائے. انگریزی میں جو انہوں نے کہا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم بہت بٹر ریئلٹی آپ کے لیے ثابت ہوں گے. لیکن جو ایرانی پارلیمان کے سپیکر ہیں محمد باقر غالباف، ان کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ ساتھ آیا. انہوں نے کہا جی وہ ممالک جو امریکی بیسز کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے امریکی بیسز دی ہیں، اور وہ بیسز جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں ان کو ہم دوبارہ ٹارگٹ کریں گے اور بار بار ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ وہ اس یہاں خطے میں امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اچھا، وہ جو بیلسٹک میزائل پرنس سلطان ایئر بیس یو ایس سے کل رات 10 بجے قریب ریاض کے جنوب میں وہ گرا، وہ کہتے ہیں ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اس میں مسئلہ پاکستان کا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے کل شام کے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، اور جیسی ملاقات ہوتی ہے پاکستانی ذمہ داروں کی، سیکیورٹی حکام کی، وزیر دفاع جو ہیں سعودی عرب کے، تو اس کے بعد ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اپولوجائز کرتے ہیں جن ممالک پہ ہمیں حملہ کرنا پڑا، وجہ ان کی بیسز تھیں. اطلاع یہ ہے کہ اصل میں جب پاکستان نے رابطہ کاری کی ہے سعودی عرب بھی اور ایران کے ساتھ، کمیونیکیشن یہی کر رہے ہیں، اور اس میں ایران کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، جو وہاں پہ بیسز ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، یا تو یہ ان بیسز کو استعمال نہ ہونے دیں تو ہم مجبور ہیں. لیکن میری کل تک اطلاع تھی کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کے حوالے سے ہاتھ تھوڑا روکا جائے گا ایران کی جانب سے. لیکن کل رات ریاض میں جو حملہ ہوا اس کے پیچھے 2 تھیوریاں ہیں. ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے شاخسانے ہیں کہ وہ جنگوں میں لوگوں کو انوالو کرنا چاہ رہا ہے، اور اب تو نیتن یاہو نے ایک پبلک سپیچ میں کہہ دیا کہ تمام ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا، اس جنگ میں ہمارا حصہ دیں. تو اس صورتحال میں اگر سعودی عرب پہ مزید حملے ہوتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سعودی عرب پاکستان سے عملی طور پر کوئی مطالبہ کرے.
وہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی، وہ بڑی نازک صورتحال ہوگی۔ ابھی تک تو حکام کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کردار ایران اور سعودی عرب کے لیے ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے، اچھی پوزیشن میں ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کی نوبت نہ آئے۔ دیٹ ول بی دا موسٹ ٹرکیسٹ تھنگ، جو اگر یہاں پہ ہوتی ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی جو ممالک ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جنگ کی ہے اسرائیل کے خلاف۔ وی ڈڈ دا ورلڈ اے فیور لانچنگ وار اگینسٹ ایران، دوز کلڈ ان اسٹرائک سو فار ور سکھ پیپل۔ کہتا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ سکھ لوگ تھے۔ میرا سوال ہے، شجرہ طیبہ میں جو 182 بچیاں ماری گئیں، مجموعی طور پر 16 اسکول جو ٹارگٹ ہوئے ایران میں، وہ کیا سکھ پیپل تھے؟ جہاں ان کو مارنے والے سکھ پیپل تھے، جو نیو یارک ٹائم کی خبر میں بھی آیا کہ انہوں نے بحریہ کے مرکز کو نشانہ بنانا تھا اور نشانہ اسکول کو بنایا ہے۔ تو سکھ پیپل وہ ہیں جو معصوم بچوں کو بارود کی نظر کر رہے ہیں، جو صاف پینے کے پانی کے پلانٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ بیمار لوگ ہیں، ذہنی طور پر جنگی جنون کے حامل لوگ ہیں۔ یہ سکھ پیپل نہیں ہیں۔ ایک بندہ جس کو آپ نے شہید کیا وہ تو تیار بیٹھا ہوا تھا، وہ کمپاؤنڈ میں جا سکتا تھا، شہر سے باہر جا سکتا تھا، بٹ ہی واز سٹنگ ان دی کمپاؤنڈ۔ پوچھا اس نے کہ تہران کے لوگ سارے بنکر میں چلے گئے ہیں، جواب آیا نہیں، وہ نہیں گیا۔ ہاں، اسٹریٹجی انہوں نے بدلنی ضرور ہے ایران نے، انہوں نے کنزیوم کرنا ہے، ایگزاسٹ کرنا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ یہ بھی کیا کہ ہم نے 42 ایرانی جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں۔ اس نے کہا، فلوریڈا میں بات کر رہا تھا، کہتا ہے پہلے نیوکلیر تنصیبات تباہ کی ہیں ایران کی، بڑی کامیابی ہمیں حاصل ملی ہے، حاصل ہوئی، اس کے بعد ہم نے ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ایئر سسٹم سب کچھ وائپ آؤٹ کر دیا ہے، اور اب ہم ایران سے انکنڈیشنل سرنڈر چاہتے ہیں۔ ایران نے آگے سے کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا، انکنڈیشنل سرنڈر ہے ہی نہیں، جو ممکنات میں تھا سیز فائر وہ آپ نے موقع ضائع کیا ہے۔ اب عرب ممالک، یہ پانی ہو، خوراک ہو، کیونکہ تیل کی سپلائیں بھی بند ہو رہی ہیں، گیس کی بھی، سب سے زیادہ مسئلہ انہیں ہوگا۔ ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر امریکہ تھا، اور وہ قلعے کھل گئی کہ اس نے اسرائیل کے علاوہ کسی ملک کی مدد نہیں کی، عملی طور پر نہیں کی، بلکہ اپنے بھی 4 جو سسٹم ہے وہ 400 ارب کے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ عباس عراقچی نے اس لیے کہا کہ یہ جو آپ نے ویک لانگ مس ایڈونچر کیا ہے، اس نے امریکہ کو 1,000 ارب ڈالر 100 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ یہ عباس عراقچی کی رپورٹ ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے امریکی اکانومی کو، اور نوجوان جو امریکی فوجی ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے عباس عراقچی صاحب کا۔ اچھا، 2 چیزیں اور رہ گئی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اور وہ تازہ اپڈیٹس ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے۔ ایک تو میں بتاؤں کہ کویت نے تیل سپلائی بند کر دی ہے، جو ان کی KPC کویت اسٹیٹ آئل کمپنی ہے، اس نے کہا ہے جی پریکاشن کے طور پر ہم بند کر رہے ہیں۔ بحرین میں رات گئے مسلسل سائرن بجتے رہے، وہاں بھی جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دبئی میں ایران کے ڈرونز گرے ہیں، جو کہ منامہ ٹاور ہے، وہاں پر حملہ ہوا 23 منزلہ عمارت کے اوپر۔ جو خبر میں نے دینی تھی اسرائیل والی وہ یہ تھی کہ 12,000 جو اہم ہتھیار ہیں، بوم ہیں، BLU 110A/B، یہ ان کا نام ہے، یہ کوئی 151 ملین ڈالر کے بنتے ہیں۔ آج مجھے ملین کی گنتی کی غلطیاں ہو رہی ہیں تو معاف کر دیجئے گا اگر آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ تصدیق سے ساتھ بتا رہا ہوں، جو چھاپی ہے خبر خود امریکی اخباروں نے، کہ 12,000 ایمرجنسی میں اسرائیل کے پاس وہ بام دینے کا فیصلہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ کانگریس کو بائی پاس کیا گیا، اس کی منظوری لیے بغیر اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں یہ ٹرمپ سرکار نے فیصلہ کیا ہے۔ CNN کی رپورٹر ہیں جینیفر ہینسلا، انہوں نے یہ خبر چھاپی ہے، CNN پہ موجود ہے، اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ اس خبر کے بعد مجھے یہ شک پڑتا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے، گمان ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہتھیار دے رہے ہیں وہ، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جنگ لمبی کھینچنی ہے۔ وہ بھی اسرائیل کے پاس ایک تو شارٹیج ہوئی ہے، اور دوسرا جنگ کو طول دینا ہے۔ وہاں پہ ایران بھی تیار بیٹھا ہے کہ جلدی سے سارے میزائل نہیں پھینکنے، وہ بھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ جو جنگی جہاز ہیں UK کے، عملی طور پر میں نے کہا وہ کیسے آ گئے ہیں، وہ اردن، قطر اور قبرص میں مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ جو آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے، اس میں تو ابھی تک کوئی کشتی گزر نہیں سکی۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کشتی یہاں سے گزری، جو امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اسکارٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم اسے سمندر برد کر دیں گے، ہم اس کو یعنی سمندر کی گہرائیوں میں، پاتال میں پھینک دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ یہ ایک ٹینکر وہاں سے گزرنے کی کوشش ہوئی جب یہ سٹیٹمنٹ آئی، وہ ٹینکر تھا مارشل آئی لینڈ کے نام کے اوپر، اس کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تو اسے انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے، ایران کی جو نیوی ہے اس نے۔ میں جانے سے پہلے 2 چیزیں اور مزید آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو اسرائیل نے کارروائیاں کی ہیں، بالخصوص لبنان کے حوالے سے، کیونکہ لبنان ہمیشہ ہمارے میڈیا سے، منظر سے دور رہتا ہے۔
لبنان میں 2 مارچ سے لے کے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں 8 مارچ ہو چکی، اتوار کا دن ہے۔ ان 6 دنوں میں 340 لبنانی جو ہیں وہ شہید کیے ہیں، 45 لبنانی تو صرف 24 گھنٹوں میں شہید کیے ہیں۔ اور حزب اللہ آگے سے دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے خیام کا جو ان کا علاقہ ہے اسرائیل میں، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، سائرن وہاں بجے ہیں اور 2 اسرائیلی فوجی اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس لیے کشیدہ ہے کہ اب تہران نے خود لبنان میں بیروت میں اپنی ایمبیسی کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسرائیلی فوجی وہاں اعلان کروا کے علاقہ خالی کرواتے ہیں، پھر اس پہ قبضہ کرتے ہیں، حزب اللہ کے نام پر پھر گولہ باری کرتے ہیں۔ لبنان کی صورتحال پہ لب کشائی کم ہو رہی ہے، فوکس سارا اس جنگ کے اوپر ہے۔ وہ نہتے لوگ وہاں پہ جس طرح سے ذبح ہو رہے ہیں، یہ ناقابل بیان صورتحال ہے۔ وکٹر گاؤ ایک چینی پروفیسر ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے ان کا سنو ٹی وی کے لیے انٹرویو بھی کیا تھا۔ وکٹر گاؤ کا یہ ماننا ہے، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹر فار چائنا اسٹڈیز، کہ یہ جنگ اگر فوری ختم نہ ہوئی تو یہ وہ شکل اختیار کر سکتی ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی تھی۔ وہ شکل اگر بنی تو پھر دنیا میں شاید ہی کوئی زندہ رہے۔ یہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ 40 گھنٹوں میں 170 سائٹس ایسی ہیں، مقامات ایسے ہیں لبنان میں جسے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، اور کوئی 300 سے زائد ایرانین سائٹس ہیں جس کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ جیرمی کاربن، برطانیہ میں کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں، 5000 لوگ اکٹھے ہوئے کل لندن میں، انہوں نے واک کی اور انہوں نے اس جنگ کو اللیگل وار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ اس کا حصہ نہ بنے، یہ اللیگل وار ہے۔ احتجاج ہم کرتے رہیں گے لیکن سنتا کون ہے؟ الجزیرہ نے ایسی فوٹیجز جاری کی ہیں جہاں پہ تہران میں ایسی عمارتیں دکھائی گئی ہیں بڑی بڑی جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ڈی سینٹرلائز کر رکھا ہے، لہٰذا انہیں اس سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ رکے، کیونکہ خدشہ مجھے یہ ہے کہ اگر ایران نے مشرق وسطیٰ کسی ملک میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا تو دیر ول بی اے کیاؤس، اور پاکستان کے لیے دعا کہ پاکستان کو عملی طور پر اس جنگ کا حصہ نہ بننا پڑے۔ اللہ حافظ۔